Charanjit Singh Lamba worked as law teacher, advocate, TV anchor, author, and was designated as envoy by Apex Body of the Sikhs. Editor of the oldest Punjabi journal, Sant Sipahi, started in 1945 from Lahore. Some of the books authored by him, Panthak Nazar, सखी सिख रायत मुरादिया जी की, एक खत पाई तारू सिंह दे वारिस दे नाम, खूब तेरी पगड़ी, etc. Is an ardent exponent of interfaith of religions, participated in many national and international seminars and conferences. Please, sir, start your speech. डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा और डॉक्टर फलीहा खाजमी, डॉक्टर साहब एहसान नदीम और मेरे हमवतन दलवीर पन्नू जी इत्थों ते डॉक्टर बाकी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ शामिल हुए हैं और खास करके ਤੁਹਾਡੇ तलबा ਜਿਹੜੇ तालिब इल्म नाल जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि उर्दू बोलने में थोड़ी सी झिझक भी होती है। उसकी वजह ये है कि हर ज़बान की अपनी खासियत है, पर यहाँ पर आकर के कई ऐसे लफ्ज़ हो जाते हैं जिसमें अगर उनको लिया जाए तो एक नुक्ते से वो खुदा से जुदा बन जाता है, महरम से मुजरम बना देते हैं आप, और जलील से जलील भी कर देते हैं। तो ज़बान का जो असली मकसद है वो जोड़ना है। अगर वो जोड़ नहीं पाए तो फिर वो ज़बान का कोई मसला नहीं रह जाता। मुझे याद है एक बार इनका जिक्र आता है अकबर इलाहाबादी का, जो जज भी थे। तो जॉर्ज पंचम कहते हैं कि वो बैठे हुए थे डायस पे और उनके साथ में थे सर सैयद अहमद और जज साहब नीचे थे पब्लिक में, ऑडियंस में। तो किसी ने उनसे कहा कि आप जज हैं, बैरिस्टर हैं, जज हैं, आप ऑडियंस में हैं और सर सैयद अहमद जो हैं वो उनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है और वो बादशाह के साथ बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी दा हूं, वो अंग्रेज दा है। तो कई बार जबान के हवाले से ये भी एक बहुत अहम हो जाता है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है। अब इस वैली, इस जो इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन की आपने जो हवाला दिया है, मैं उसके हवाले से आपसे बात करना चाहता हूं। ये इतना फर्टाइल इलाका है हर मामले में, किसी भी लिहाज से देख लीजिए, कल्चर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से या और किसी भी तरीके से, तो ये बहुत ही फर्टाइल एरिया था। और यहाँ पर बहुत बड़ी एक फिलॉसफी दी गई इसी सरजमीन पर हिंदुस्तान की तरफ से, वो थी वसुदैव कुटुंबकम। वसुधा कहते हैं पूरी जमीन को, आलम को, और कुटुंब कहते हैं खानदान को, कुनबे को। तो ये एक बहुत बड़ा एक नारा दिया गया, वसुदैव कुटुंबकम। और दूसरी तरफ से एक और बिल्कुल ऐसा ही एक स्लोगन कह लीजिए, एक निशाना और एक डेस्टिनेशन मिला कि रब्बुल आलमीन। दोनों तरफ से एक बात थी। यहां पर उन दोनों का सिंथेसिस होने की बजाय ये एक टकराव में आ गया। दोनों ने ऐसे हालात बन गए कि इस सरजमीन की हदूद के बाहर के इलाके को, जो इस इलाके की जमीन के बाहर था, उसको मलेच भूमि कह दिया गया, इसको देव भूमि कह दिया गया। जो बोली इस इलाके से बाहर की थी उसको मलेच भाषा कह दिया, इसको देव भाषा कह दिया। ये जो चीजें हुई, इससे आपस में हमानगी पैदा होने की बजाय एक दूसरे से दूरी इतनी बढ़ती गई कि दोनों में एक दूसरे के अल्फाज जो हैं उनके मुतबरक किताबों में वो गायब हो गए। वो जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं उन्होंने वो बाकी नहीं पढ़ा और उन्होंने फारसी, अरबी उससे जो है वो किनारा कशी कर ली।
اس حالت میں یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا، ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا کہ گرو نانک دیو جی رائے بھوئے کی تلونڈی میں آئے، وہاں پر ان کا جنم ہوتا ہے، اور وہ کہاں پر جاتے ہیں؟ وہ سارے علاقوں میں، یہاں سے ہوتے ہوئے بغداد اور مکہ، مدینہ، اور وہاں سے باقی ادھر سے ہوتے ہوئے وہ سارے علاقوں میں گئے ہیں۔ اب جب وہ سارے علاقے میں اگر وہ اتنا بڑا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے زبان چاہیے، اگر زبان نہیں ہو تو کوئی سروائیو نہیں کر سکتا، اور زبان بھی وہ جس کے ساتھ جانے سے پہلے انہوں نے جب سلطان پور لودھی میں جو نواب کے پاس جب کام کیا، اور گرو نانک دیو جی نے اپنی عام بول چال کی اس میں زبان میں انہوں نے فارسی کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ انہوں نے فارسی بھی پڑھی، سنسکرت بھی پڑھی، اور جو اس سمے کی جو باقی بولیاں تھیں وہ بھی انہوں نے لی۔ ان کی جنم ساکھیوں کے حوالے سے آتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے فارسی کو استعمال کیا۔ جب وہ سلطان پور لودھی کے نواب کے پاس گئے تو وہاں پر ان کو بتایا گیا یہ نواب صاحب ہیں، تو جنم ساکھی میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہلا، اچھا۔ تو بڑا جو وہاں پر اہلکار تھے انہوں نے کہا نانک سلام کرو، جھکو، یہ نواب صاحب ہیں، تمہیں جھکنا پڑے گا۔ تو اس سمے جنم ساکھی میں لکھا ہے جو فارسی کے حوالے سے انہوں نے کہا آتما بوت سلام می کرت گردن بے تما بلند بود، جس آدمی میں تما نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگا، اس کی گردن بلند رہے گی۔ یہ جو ایک بہت بڑی چیز تھی جو انہوں نے اس سمے کہی، اور اتنا ہی نہیں، بعد میں بھی اس زبان کو انہوں نے بار بار استعمال کیا۔ جب انہیں ایک فقیر انہوں نے وہاں پر کہہ دیا کہ جو جس کی تما ہوگی وہ جھکے گا، وہ سلام کرے گا، پر دوسری طرف جب ایک فقیر ان سے ملے اور انہیں کہا سلام علیک درویش، اے درویش تجھے سلام ہے، تو انہوں نے کہا علیک کو سلام، پیر کو 10 پیس، میرے سے تو ہاتھ ملاؤ۔ یہ زبان کے حوالے سے انہوں نے جو پیغام بھی اس میں دیا۔ پر یہ بات یہاں پر خالی نہیں رہ گئی، اس کے بعد میں بھی گرو گرنتھ صاحب میں گرو نانک دیو جی نے جو اپنا کلام لکھا، جو کبیر صاحب کا کلام ہے، بابا فرید جی کا کلام ہے، اور بھی باقی جو گرو ارجن دیو جی نے لکھا، ان سب نے فارسی میں بہت زیادہ جو ہے وہ اشعار جو ہیں وہ اس میں داخل کیے، شامل کیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر سکھ کو وہ جو زبان ہے جس کو ملیچ بھاشا کہہ دیا گیا تھا، جس کے لیے ایک نفرت کی ماحول پیدا کیا گیا، ہر سکھ ہر روز اس گرو گرنتھ صاحب کو سجدہ کرتا ہے، اس زبان کو، اس کلام کو سجدہ کرتا ہے جس کو پہلے ملیچ بھاشا کہہ کے دور کر دیا گیا تھا۔ یہاں ہی نہیں، اس کے بعد آگے جا کر کے گرو گوبند سنگھ جی نے، ابھی جیسے آپ نے تلاوت کی جو ظفر نامہ کی، اور وہ اس میں اتنے کمال کے ڈیٹیلز اس میں دیے، اور اس کی جیسے بتایا گیا کہ اس کی شروعات ہی کرتے ہیں کہ کمال کرامات قائم کریم رضا بخش رازق رحاق الرحیم۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور انہوں نے ایک اور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، گرو گوبند سنگھ جی کے دربار میں ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا بھائی نند لال، اور ان کا بہت زیادہ کلام ہے جو کہ پہلے بہادر شاہ کے دربار میں تھے، بعد میں وہ گرو گوبند سنگھ جی کے ساتھ آئے، اور ان کا جو اتنا صوفیانہ اور روحانیت سے سرشار جو کلام ہے، وہ بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے اشعار لکھے، اور جس کی شروعات وہ کرتے ہیں گاہے صوفی گاہے زاہد گاہے کلندر میں شبد رنگ ہائے مختلف دارد بتے ایارما۔ تو اس طریقے سے یہ جو ایک ہماہنگی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد بہت زیادہ لٹریچر فارسی زبان میں لکھا گیا۔ بلکہ اگر یہ بات کہہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کسی نے سکھزم کے صحیح اس کا
ڈائمینشنز کو دیکھنا ہے تو اس کو دو زبانوں کو ضرور جاننا ہوگا، ایک برج یا سنسکرت اور ایک فارسی، ان دونوں کے بنا وہ نہیں جان سکتا۔ اب میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا گرو نانک دیو جی اور باقی گرو صاحبان کے حوالے سے جو انہوں نے فارسی کا کلام لکھا، اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہے اس کلام کی، وہ دو چیزوں پر ان میں دو چیزیں ہیں، اور وہ ہیں ان کا عقیدہ وحدیت کے اوپر بھروسہ اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اور دوسرا ہے آخرت کے اوپر۔ یہ جو فارسی لٹریچر میں، اسلامک لٹریچر میں یا عربک لٹریچر میں ان دونوں کے اوپر جو آیا ہے، وہی چیز کو گرو نانک دیو جی نے بہت ہی پوری طریقے سے اس کو داخل کیا ہے۔ جیسے ایک حوالہ ان کا ملتا ہے کہ جب وہ بغداد میں گئے ہیں تو ان سے کہا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس سمے حوالہ ملتا ہے گرو نانک دیو جی کہنے لگے بھائی میں یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، ایسا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ قدرتی ہے، لوگ بڑے حیران ہوئے، کچھ پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیسی بات کہہ دی کہ خدا سب کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آنکھ و دام سیست کے خود خدائے کھلے پیدا نمے شون، وہ کون سی چیز ہے جس کو اگر خدا چاہے تو وہ پیدا نہ کر سکے؟ تو گرو نانک دیو جی نے جواب دیا تھا، آنکھ و دام سیست کے خود خدائے دیگر پیدا نمے شود۔ اگر آپ خدا سے کہیں اے خدا تم ایک خدا اور پیدا کر لو گے، تو اس کا جواب ہوگا یہ میں نہیں کر سکتا۔ یہاں پر وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اتنا زبردست وحدیت کا پیغام جو ہے کہ وہ ایک ہے۔ گرو نانک دیو جی نے کہا کہ اس رب کے مجھے بہت سے گن جو ہیں، اس کی تعریفیں بہت سی اچھی لگتی ہیں، پر جو سب سے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے، نہ کو ہوا نہ کو ہوئے، نہ کوئی اور ہوا ہے اور نہ کوئی اور کبھی ہو بھی سکتا ہے۔ تو میں کچھ جو گرو نانک دیو جی کے بانی ہے، جس کو آپ اشعار بھی کہہ سکتے ہیں، وہ دونوں چیزیں وحدیت اور آخرت، ان دونوں سے، اور میرا خیال ہے آج کووڈ کے ٹائم میں وہ آخرت والا جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ اہمیت رکھے گا۔ تو ان کا جو لکھا ہے وہ ایک عرض ہے، عرض نامہ ہے رب کو، خداوند کریم کو۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں یک عرض گفتم پیش تو درگوش کن کرتار، حقا کبیر کریم تو بے عیب پروردگار۔ کتنی حلیمی ہے، کتنی سبویشن ہے۔ وہ کہہ رہے یک عرض گفتم پیش تو درگوش کن کرتار، حقا کبیر کریم تو بے عیب پروردگار، دنیا مقام فانی تحقیق دلدانی، مم سر موئے عزرائیل گرفتہ دل ہیچ نادانی۔ یعنی کہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، جن پسر پدر برادرہ کس دیس دستنگیر، کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا جب آخر بے افتم کس نہ دارد چوں شود تکبیر۔ تکبیر کے سمے کون ہے جو اس رب کے سوا تمہارا مددگار ہوگا؟ سب روز گستم در ہوا کر دیم بدی خیال، گاہے نہ نیکی کار کردم مم ای چنی احوال۔ بد بخت، کتنا اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، بد بخت ہم چو بخیل غافل، بے نظر بے باک، نانک بگویو جنترا تیرے چاکراں پاکھاک۔ اس کی تلاوت، اس کا پاٹ، اس کے اوپر سجدہ جو ہے وہ یہی نہیں، بہت زیادہ گنتی میں، بہت زیادہ، بلکہ آپ جو طالب علم ہیں وہ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حوالے انہوں نے دیے ہیں۔ ایک جگہ جا کے کہہ رہے ہیں ہم جیر جمی دنیا پیرا مسائق رایا، میر ود بادشاہ افجو خدایا، ایک تو ہی ایک تو ہی، ہر بڑا چھوٹا مسائق آخر زمین دوز ہو جائیں گے، سب زمین کے اندر چلے جائیں گے۔ یہاں پر دنیا میں لڑتے رہیں گے
کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، پر زمین سے پوچھیں گے وہ کہے گی یہ دونوں میرے ہیں، آخر میری گود میں آئیں گے۔ نہ دادے دہند آدمی، نہ سپت دیر جمی، نہ تو انصاف کار اور نہ ہی یہ سات پاتال، است ایک دیگر کوئی، ایک تو ہی، ایک تو ہی، ایک تو ہی قائم رہے گا، ایک تو ہی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آگے جا کے کہتے ہیں نہ رزق دست آ کسے، راج کرہند ہیں کہ روجی دہند ہیں۔ یہاں پر انہوں نے سنسکرت اور فارسی دونوں کو ایک ساتھ کیا ہے۔ یہ گرو گوبند سنگھ جی نے فارسی اور سنسکرت کو ملایا ہے، سمستل سلام ہے، سمستل سنسکرت سے اور سلام فارسی سے، یہ دونوں کو سنتھسائز کیا ہے۔ گرو نانک دیو جی کہتے ہیں پرندے نہ گرا جر، ان کی گرے نہیں ہے، ان کی پاکٹ نہیں ہے، جو پرندے ہیں درخت آب آس کر، وہ صرف آب کے اوپر اور درختوں کے اوپر اپنی امید رکھتے ہیں، ان کے پاس اپنا کوئی اسباب نہیں ہے۔ دہند سوئی، دینے والا ایک تو ہی مالک ہے، ایک تو ہی، ایک تو ہی۔ اور سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں جو بابا آدم کے حوالے سے، ہم آدمی ہاں ایک دم، ایک دم کا آدمی ہوں، ہم آدمی ہاں ایک دمی، مہلت موہت نہ جانا۔ یہ صرف تھوڑے سے حوالے ہیں۔ ایک اور کہہ رہے ہیں جو عزرائیل کی بات ہے، جس کا حوالہ اسلامک کلچر سے ہے، وہاں سے وہ لیا ہے۔ عزرائیل فڑے فڑ کٹھے، دوجک پائے سرجن ہارے لیکھا منگے بانیاں، کرمی آپو اپنی آپے پچھتانی، عزرائیل فریستہ تل پیڑے کہانی، یعنی کہ اس کو جواب دینا پڑے گا۔ بے عمل عالم اور بے علم عابد، یہ دونوں ہی بہت خطرناک ہیں۔ کرمی آپو اپنی کے دیڑے کے دور ہے۔ گرو نانک دیو جی ایک جگہ اور لکھتے ہیں، خاک نور کردنگ عالم دنیائے، اسمان جمی درخت آپ پیداس خدائے، بندے چشم دیدنگ فنائے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سب فنا ہو جائے گا۔ دنیا مردار خوردنی، یہ سنسار، یہ دنیا مردار کھانے کی طرف لگی ہوئی ہے۔ اس کو بہت سخت تاکید کی۔ گرو نانک دیو جی نے اپنی بانی میں کہا ہے، حق پرایا نانکا اس سور اس گائے۔ اتنی سخت تاکید کی اس مردار کے بارے میں۔ انہوں نے کہا دنیا مردار خوردنی، غافل ہوائے، غیبان حیوان حرام کستنی، مردار بخورائے۔ تم مردار بخورائے کر رہے ہو، حرام مار کے مردار کھا رہے ہو، دل قبض قبضہ قادرو دوجک سجائے، مگر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ولی نعمت برادرہ دربار ملک خانائے، جب عزرائیل بستنی تب چکارے بدائے۔ یہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ حوال معلوم کردنگ پاک اللہ، بگو نانک کرداس پیس درویش بندہ۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے بندوں کے آگے ارداس کر کہ رب تجھے پناہ دے دے۔ خود لکھتے ہیں پاک پروردگار تو خود خسم وڈ اتول، دستگیری دے دلاور تو ہی ایک، کرتار قدرت کرن خالق نانک تیری ٹیک۔ حاضر حضور خدائے۔ پھر ایک جگہ جا کے کہہ رہے ہیں بندے کھوج دل ہر روز، یہ اس پیغام ہے، بندے کھوج دل ہر روز، نہ پھر پسے مانی ماہیں، پھر کوئی فکر نہیں، یہ جو دنیا سحر میلہ دستگیری نہ ہے۔ دروگ پڑھ پڑھ خوشی ہو سی ہوئے، بے خبر بات بکائے، حق سچ خالق خلق میں آنے، شیام مورت نہ ہے۔ اللہ پاکن پاک ہے، شک کرو جے دوسر ہوئے، میں تب شک کروں اگر کوئی اور ہو، کبیر کرم کریم کا وہ کرے جانے سوئے۔ اور ایک جگہ بہت چھوٹا سا حوالہ ہے، کایا کردار عورت یقینہ، عورت ایمان کی اخلاق کا ایک نشانی ہے۔ کایا کردار عورت یقینہ، رنگ تماسے مان حکینہ، ناپاک پاک کر حضور حدیثہ، ناپاک پاک کر حضور حدیثہ، ثابت صورت دستار سرا۔ پر اتنا کچھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ مشکل بہت ہے، بہت مشکل ہے کہ ایمان مسلم رکھنا، ایمان مسلم کرنا،
یہ بہت ہی مشکل ہے، یہ اس رب کی، اس کی مہر کے بنا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں، گرو نانک دیو جی کہہ رہے ہیں، مسلمان کہاون مسکل جہاں ہوئے تا مسلمان کہاوے، اول اول دین کر مٹھا مسکل مانا مال مساوے، ہوئے مسلم دین مہانے مرن جیون کا پرم چکاوے، رب کی رجائے مننے سر اوپر کرتا مننے آپ گواوے، تو نانک سرب جیاں محرامت ہوئے تا مسلمان کہاوے۔ اخیر میں ایک ان کا لفظ ضرور کہوں گا، انہوں نے کہا ہے حق حلال بخورو کھانا۔ یہ جو چیز ہے یہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے، حق کی کمائی، حق حلال۔ اگر حق نہیں ہے وہ پھر حلال نہیں ہے۔ حق حلال بخورو کھانا، دل دریاؤ دھوو میلانا، پیر پچھانے بھسی سوئی اجرائیل نہ دیج ٹھرا۔ مجھے یاد آتا ہے، میں اس سے کہہ کے آپ سے اجازت لوں، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ وہاں پر کوئی ان کے گاؤں میں تھے، ان سے آ کے کہا جی آپ کے بیٹے نے آج حرام کھایا ہے، تو وہ کہنے لگے جتھے پتر پیر جمال کھوتا کھرڑا سب حلال۔ تو ایسا نہیں ہے، انہوں نے کہا حق پرایا نانکا اس سور اس کا ہے۔ اس لیے اخیر میں گرو نانک دیو جی سے ایک سوال پوچھا، آپ یہ بھی بتا دیجئے، ہندو وڈا کہ مسلمانوئی بابا آکھے حاجیاں شب عملہ باجو دونوں رہی۔ اگر اعمال نہیں ہوں گے، اگر عمل نہیں ہوگا، تو جو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، تو ورنہ یہ جو ہے یہ خاکی نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور یہاں پر سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہے، نہ کیول خود جو میں نے بات کی ہے، بلکہ جو باقی جو آپ نے بتایا ہے، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، اور میں تہہ دل سے یونیورسٹی کا اور یہاں کے سارے سٹاف کا، اور ڈاکٹر سندھو جنہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا، ڈاکٹر فلیحہ، اور باقی سارے جو سننے والے ہیں اور میرے طالب علم عزیز جو ہیں، تو بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ، رب راکھا، ست سری اکال۔ تھینک یو سر، ہم نے واقعی بہت استفادہ کیا۔ آپ کے فارسی اشعار سن کر مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو آپ گرو نانک دیو جی کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان فارسی، کہ جو مولانا روم کی جو مثنوی ہے وہ دراصل فارسی زبان کا ایک قرآن ہے۔ تو یہ بالکل جو آپ بابا گرو نانک دیو سنگھ جی کا جو ہمیں کلام سنا رہے تھے، یا اس کے بعد جو آپ نے دیگر شعراء کا ہمیں کلام سنایا، وہ سن کر بالکل ایسے ایک طرح کا سمجھیں الہامی کلام یہ نظر آ رہا تھا۔ اور یہ اس طرح کا کلام صرف وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں، وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں، جو نفرتوں سے عاری ہوتے ہیں، جو محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ اور صحیح بالکل انہوں نے کہا کہ جو شخص کی حرص اور لالچ نہیں رکھتا وہ یقیناً کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، سب دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، وقت یہ خود ثابت کر دیتا ہے۔ بہت استفادہ کیا ہم نے، اور بڑا اچھا لگا۔ یہ جو آپ نے ایک بات بتائی جو میرے لیے بھی بہت سیکھنے کی تھی، کہ اس سے پہلے باہر سے آنے والی زبانوں کو ملیچ زبان کہا جاتا تھا، اور پھر جب گرو صاحب کا زمانہ آیا تو یہ ملیچ زبان جو تھی ہماری ارواح کا حصہ بن گئی۔ تھینک یو سر، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے اس میں میں ایک چیز ضرور آپ کو ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نہ کیول کچھ اشعار کہہ دینے یا کلام لکھ دینا، گرو گوبند سنگھ جی نے بتائیں گی جو ظفر نامے پہ بات کر رہی ہیں، ظفر نامہ میں گرو گوبند سنگھ جی لکھتے ہیں کہ خوش نودیے فردوسی نے کتنا اچھا کہا ہے
انہوں نے جی فردوسی کے شعر کا کہ ذکر خوش کیا ہے، گفتان حوالہ فردوسی کیا ہے. پاک دل. جی 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 جی. تو بالکل اس بالکل. لیے آپ یہ نے چیز فردوسی کا ذکر چھیڑ دیا اور میرے دل کے تار بج گئے. فردوسی میرا پسندیدہ شاعر ہے. میں اس سے بہت انسپائرڈ ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی اس کے شاہ نامے کا ایک کیریکٹر ہی سمجھتی ہوں جو بہت جنگجو ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے. تو سر بہت بہت استفادہ کیا، بہت ہی اچھا لگا. آپ کی اردو کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہم سے بہتر اردو بولتے ہیں. چلو تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں. آپ ہمیشہ اردو بولیے، ہمیں بہت اچھا لگے گا. نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تھینک یو سر، تھینک یو. دوستانی که از ایران با ما حضور دارند خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر لامبا که استاد ما هستند، ایشون در مورد کلام در مورد بابا گرو نانک دیو جی که در حقیقت یکی از روحانیون بزرگترین روحانیون و بنیانگذار مذهب سیخ بودند، در مورد اون ایشون صحبت کردند و شعر فارسی ایشون خوندند با ترجمه به زبان اردو و گفتند که ایشون میگفتند که هر کس که احترام داره و حرص و طعم نداره جلوی هیچ کس نمیتونه سرش رو افکنده کنه. و شعرهایی که میگفتند انگار که ما شعرهای مولانا رو داریم گوش میکنیم. و ایشون در ضمن ذکر گرو گوبند سنگ جی هم کردند که ایشون در اشعار خودشون، در ظفرنامه خودشون فردوسی رو خیلی توصیف نمودند و خیلی از فردوسی حرفهای خوبی زدند و پیروی فردوسی کردند. امیدوارم که انشالله یه فرصتی بشه که ما یه مقاله کامل در این رابطه بنویسیم و دوستان ایرانی از این مقالات استفاده کنیم. میں نے آپ سب کی اجازت سے لامبا صاحب کی سپیچ کا ایک مختصر سا جائزہ جو ہے اپنے ایرانی فرینڈز کے لیے پرشین میں کیا ہے تاکہ وہ بالکل ہمارے ساتھ جڑے رہیں.